वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क भर के अंदर 15 सितंबर से जो तालीमी सरगर्मियां शुरू हुई हैं और उसके बाद क्या सूरत हाल रही है, और साथ में हम बात करेंगे यकसां तालीमी निसाब की भी, जिसका जो निफाज है उसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। 2 रोज़ कबल हुकूमत ने का जो फैसला था कि 9वीं 10वीं जमातें, साथ में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर तालीमी सरगर्मियां जो कोरोना के आने के बाद मुअत्तल की गई थी उनको अब बहाल किया जाएगा और SOPs की सख्त अमल दरामद के साथ इनको बहाल किया जाएगा। मगर इस ऐलान के बावजूद जो 2 दिन पिछले गुजरे हैं उसके अंदर मुल्क के अंदर अभी तक तो जो इतलात सामने आई हैं 22 के करीब ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनको बंद किया जा चुका है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक कोरोना के जो SOPs हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हुई, इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 16, आज़ाद कश्मीर के अंदर 5 और इस्लामाबाद के अंदर 1 तालीमी इदारे को सील किया गया है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा और अंदरूनी सिंध के 2 शहरों के अंदर जो कॉलेजेस के अंदर सातसा के टेस्ट हुए वो भी मुस्बत आने की वजह से कॉलेजेस को 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा एक बहुत अहम इशू है तालीम के हवाले से वो ये है कि हुकूमत ने जो फैसला किया नया यकसां तालीमी निफाज उसका निसाब करना अगले साल से, इस सारे अमल को 3 मरहलों में तकसीम किया गया है। इसका आगाज़ जो होगा 1ली से 5वीं जमात के निसाब से किया जाएगा और उसके बाद मरहलावार बाकी जो क्लासेस हैं उनके अंदर भी नया एक यकसा तालीमी निसाब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मगर जब से ये खबर सामने आई है, इस पे काम हुआ है, कुछ हलके ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बहुत तनकीद का निशाना बनाया है इस सिंगल नेशनल करिकुलम को। कुछ ने अगर ये ऑब्जेक्ट किया है कि 18वीं तरमीम का मसला है, कुछ ने ये कहा है कि गैर ज़रूरी मवाद जो है वो निसाब में शामिल किया गया है, और कुछ इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि जब तक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बेहतर नहीं किया जाएगा, टीचर ट्रेनिंग बेहतर नहीं की जाएगी, तो तब तक सिर्फ एक यकसा निसाब जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शफकत महमूद साहब, ये वफाकी वज़ीर तालीम है। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो जो तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, अब लोग बहुत बात करते हैं कि इकॉनमी को बंद किया, खोल दिया, सब कुछ हो गया, बट जितनी मूवमेंट, और ये NCOC की ही जो एक ब्रीफिंग सहाफ़ियों को दी गई थी कुछ अर्सा पहले, उसके अंदर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इसका जिक्र किया था कि जितनी बड़ी मूवमेंट आपकी माशरे के अंदर होती है जब आप तालीमी सरगर्मियां शुरू करते हैं, कि इट्स यू आर एक्टिवेटिंग एन एंटायर पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो हाउ बिग इज़ अ चैलेंज कोविड-19 को सामने रखते हुए, जिसको अभी तक काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया गया है, नंबर्स भी कम रहे हैं, आपके ख्याल में कितना बड़ा चैलेंज होगा जब आहिस्ता आहिस्ता ये सरगर्मियां बहाल होंगी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, माँ बाप घर से निकलेंगे, स्कूल्स जाएंगे, बच्चे वापस आएंगे? शुक्रिया आरफा। हम तो पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बजा लाते हैं कि हम इस मुकाम तक पहुँचे, क्योंकि जिस शिद्दत से बीमारी मई के एंड में और जून में फैल रही थी, तो लगता था कि पता नहीं ये कितनी देर चलेगी और कितनी देर हमें तालीमी इदारे बंद रखने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब का खुद ख्याल था कि जुलाई में जाके कहीं और फिर कुछ लोग हमें रोज़ ऐसी खबरें सुना देते थे कि जी रोज़ 10,000 लोग मरेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने सारी गन्स लेके बम्बार्डमेंट शुरू की हुई थी और इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे और पता नहीं क्या क्या तमाशे लगे हुए थे। अच्छा, तुसी तो पीछे ही टुर गए हो, आगे आए। ये तो सब गुजर गए मुश्किल वक्त। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का फजल है कि ये दिन देखना नसीब हुआ। बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए चैलेंज है कि अगर हम 5-5.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा या यूनिवर्सिटीज को जाएगा या एजुकेशन। दिस इज द टोटल नंबर या सिर्फ जो जी, पहले मरहले के अंदर? हमारा जो हिसाब है वो, क्योंकि 5-1 करोड़ स्कूल का बच्चा है और उसके बाद आपकी 215 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, फिर बाकी हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, तो इसलिए मैंने मोहतात तौर पे 5.5 करोड़ बच्चे का जिक्र किया। तो ये जब स्कूल जाएंगे तो ऑब्वियसली जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका एक सारी जो हमारा मुआशरा है उसमें एक मूवमेंट
ہوتی ہے, کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, کوئی باقی چیزیں, کوئی کینٹین چل رہی ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج دوبارہ جو ہم بحالی کر رہے ہیں اور ایک نارمل سی لا رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. اور ابھی تک اللہ کے فضل سے ہم بڑے پر امید ہیں, اچھا رزلٹ آ رہا ہے. آپ نے بتایا کہ تقریباً شاید 25 سے 30 ادارے, لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ 3 لاکھ سکول ہیں. تو اگر 3 لاکھ سکول اور یونیورسٹیاں اور سب ملا کے, لیکن یہ اس چیز کی بھی نشانی کرتا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم بڑا کلوزلی مانیٹر کریں گے, ہر سکول کو مانیٹر کریں گے, اور جہاں ہمیں کوئی پرابلم نظر آئے گا ہم یہ مائکرو لاک ڈاؤن یعنی کہ سکول کو بند کر دیں. شوکت صاحب, بٹ یہ مانیٹر کس طرح آپ کر رہے ہیں پلان؟ کیونکہ خود ہی جیسے آپ نے کہا نا, جب آپ نمبرز کا ذکر کرتے ہیں 5 کروڑ اور اتنے سکولز کا, کیا 5 لاکھ آپ نے شاید نمبر؟ جی تقریباً 3 لاکھ سکول ہے جی. اور پھر کالجز, یونیورسٹیز, تو کیا ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے اس کو استعمال کریں گے؟ 2 چیزیں الگ ہیں, ایک ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے, ایک ہے ایس او پیز کی مانیٹر کرنا. تو اسلام آباد میں ہمارے 423 سے ہم نے پوری ٹیمیں بنائی, پورا کنٹرول رومز بنائے, باقی سب کچھ کیا. اسی طرح صوبوں میں ہر ضلع میں ایک یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے یا ایجوکیشن اتھارٹی ہے جس کا ایک چیف ایگزیکٹو ہے. تو اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں جن کی ریچ جو ہے وہ گاؤں کی سطح تک. تو اس لیے ہمارے پاس انسٹرومنٹس موجود ہیں کہ اگر ہم چاہیں, اگر حکومت نہ کرنا چاہے یا بیوروکریسی میں نااہلی یا کاہلی ہو تو پھر وہ اور بات ہے, لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہم مانیٹر چاہیں یا کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو کر رہے ہیں. اچھا, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پہ میں ایک بیان دے رہا ہوں کہ ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. پر سر یہ مانیٹرنگ کیا این سی او سی کے تھرو ہو رہی ہے یا منسٹری آف ایجوکیشن؟ آئی مین آر دیز رپورٹس کمنگ ان آن اے ڈیلی بیسز کہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹیسٹنگ جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آبویسلی ہماری اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ ہر اسکول میں روز ہو, پر کوئی پلان آپ نے بنایا ہے کہ جی مطلب اس شہر کے اندر؟ بالکل پلان بنایا ہے. دیکھیں این سی او سی تو ایپیکس ادارہ ہے جی, وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ہم نے بھی جتنے فیصلے کیے ہیں وہ این سی او سی کے تھرو کیے ہیں یا این سی سی کے تھرو. بالکل. اور لیکن جو یہ جو آن دا گراؤنڈ مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس میں کچھ تو ہیلتھ کر رہے ہیں, سو ہیلتھ منسٹری اور پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس. اینڈ دین دے رپورٹ ٹو یو؟ دین دے رپورٹ ٹو این سی او سی. اوکے, ٹھیک ہے, دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ دے رپورٹ ٹو این سی او سی بیکاز این سی او سی جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو ساری, اور ہم ان obviously ہم بھی ان کے ساتھ منسلک ہیں. سو یہ جو جتنی بھی اور ایک ایس او پی کی کمپلائنس ہے, ایک دوسرا ہے ٹیسٹنگ کہ جی اب آپ نے ٹیسٹنگ کتنی کرنی ہے. تو اس کے اندر ایک رینڈم سیمپلنگ کے تحت ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ اگر کہیں خبر ملتی ہے کہ کچھ ہوا ہے تو پھر کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے, یعنی کہ اگر کسی شخص کو یا کسی ٹیچر کو کرونا نکل آیا تو پھر حساب لگاتے ہیں کہ یہ اس کا کس کس سے رابطہ ہوا تھا, اور جس سے رابطہ ہوتا ہے پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ہیلتھ, یہ سب معاف کریے گا, جو یہ رینڈم ٹیسٹنگ ہے یہ تعلیمی اداروں میں اندازاً آئی مین آر یو ورکنگ ان ٹرمز آف نمبرز یا بائی ریجن ایریا, کس طرح ہو رہی ہے؟ بیسکلی تو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ منسٹریز کر رہی ہیں, ایجوکیشن نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ویسے پتا ہے کہ وہاں پہ ایک ریزنیبل پروپورشن جو ہے اس کو رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول. اور اس کے بعد اگر کہیں پہ یہ شک پڑتا ہے کہ کوئی کیس نکلا ہے تو پھر وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. سو جو ہماری فیسلٹیز ہیں اور جو پچھلے 5-6 ماہ میں ڈیولپ کی گئی ہیں, ہیلتھ کی فیسلٹیز ڈیولپ کی گئی ہیں, ایجوکیشن مانیٹرنگ پہلے سے بہتر ہے. معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو اس کا کین وی سے کہ جب سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے کھلیں گے تو اس کے اندر کیا کوئی آپ نے اسپیسیفک ایسا فیصلہ ہے کہ جی اتنے ٹیسٹ جو ہیں وہ روز رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی تعلیمی اداروں کی؟ مطلب کہ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جو ایک تو ہماری آبویسلی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے, کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی روز ہو رہی ہے, مگر جب سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ تعلیمی ادارے اب کھولنے ہیں تو یہ
جو کیپیسٹیز ہیں ہماری ان کو کتنا کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے ٹورڈز دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں؟ نمبرز ہو چاہے مطلب کہ دن کے ہمارے ابھی بھی تقریباً 25,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں نمبر اس لیے نہیں دے سکتا ایگزیکٹ نمبر، اس لیے کہ یہ ہیلتھ منسٹری کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے، ایجوکیشن منسٹری یہ نہیں کر رہی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ 25 سے 30,000 ٹیسٹ روز ہو رہے ہیں. But that's overall in the country. Overall the country, but a lot of them are directed towards the education institution. Now they will be. سو ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایکسٹینسو ٹیسٹنگ جاری رکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اسکولس میں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فگرز آپ نے کوٹ کیے ہیں یہ بہت ہی اگر لارجر اس میں دیکھیں تو بہت کم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا ایسے ہی ہوگا. تو آپ کے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے 22 کو بھی اب آگے ہی کی طرف فیصلہ ہوگا، مطلب کہ ٹو اوپن فردر، آپ یہ نہیں کہ اگر جو آج کے حالات ہیں اگر 22 کو یہی ہوئے تو کھل جائیں گے، اور 22 کو ہم ایک میٹنگ کریں گے دوپہر کو، اور اس میٹنگ میں ہم جائزہ لے کے فائنل گو ہیڈ دیں گے. ویسے تو ہم نے گو ہیڈ دی ہوئی ہے اور مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی اس وقت تک کہ ان کو اجازت نہ ملے. سو جو ٹائم ٹیبل ہم نے دیا تھا کہ 6 سے لے کے 8ویں تک 23 کو کھل جائیں گے اور 30 کو سارے پرائمری اسکول کے، کیونکہ سب سے جو زیادہ بچے 64 لاکھ بچے ہیں اس میں 6 to 8 میں صحیح، لیکن تقریباً 3 کروڑ بچہ ہے جو کہ پرائمری میں ہے، تو وہ سب سے بڑا ایک ٹیسٹ ہے. تو اس میں ہمیں 15 دن مل جائیں گے چیک کرنے کے لیے کہ بیماری کا پھیلاؤ یا باقی چیزیں کیسی ہیں. اور آپ کے خیال میں زیادہ چیلنجنگ ہوگا چھوٹے بچوں کے ساتھ SOPs کی امپلیمنٹیشن؟ یس اینڈ نو. چیلنجنگ ضرور ہوگا، اس لیے کہ بچے چھوٹے جو ہیں وہ والنٹیرلی عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. آلدو ہم کیمپین چلا رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی چلا رہے ہیں، اخبارات میں بھی آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ میڈیکل جتنے بھی اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ چھوٹے بچوں کو بیماری نہیں ہوتی عمومی طور پہ، بلکہ بچے چھوٹے کیریئر بھی نہیں ہوتے. سو اس لیے بلکہ ہمیں تو بہت شروع میں ایڈوائس آئی تھی کہ چھوٹے بچوں کو پہلے کھولا جائے، تو وائی ڈڈ یو گو؟ لیکن پیرنٹس کی طرف سے کیونکہ بچوں کے بارے میں، چھوٹے بچوں کے بارے میں زیادہ فکر تھا، تو ہم نے کہا کہ چلے اس کو دوسری طریقے سے کھولتے ہیں. مگر ٹیچرز کا خدشہ ہے آپ کو کہ ہو سکتا ہے، بیکاز آبویسلی بات یہ ہے کہ وہ سپر اسپریڈر ایونٹ بھی بن سکتا ہے نا کسی اسکول کے اندر، کیونکہ اساتذہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں. دیکھیں عارفہ، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، پاکستان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آج میں آپ کی اخبار ڈان میں دیکھ رہا تھا، شاید ایک موت ہے آج کے دن میں. سو یہ بہت بڑی اچھی، سو لیٹس ٹرائی اینڈ بی پازیٹیو. صحیح. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ ہیلتھ جو ہے وہ پرائمری کنسرن ہے، اور ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ پورا ڈاکٹر فیصل سلطان ہر چیز کو کر رہے ہیں، اور اگر ذرا بھی کہیں کو پرابلم ہوا تو اس کے جیسے آپ نے دیکھا ہم بند کر دیں گے وہ. دیٹس آلویز دا بیک اپ آپشن. آف کورس دیٹ از دیئر. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شفقت محمود صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شفقت محمود صاحب سے. جی سر، سنگل نیشنل کریکولم بہت اس پہ شور مچا، بہت تنقید بھی ہوئی، کیوں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اور میں یہ سوال اس لیے پوچھوں کیونکہ جو بہت بڑا الزام آپ پہ لگ رہا ہے، ایک تنقید ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دس از بیسکلی جسٹ مین اسٹریمنگ مدرسہ، اس کو نام آپ نے سنگل نیشنل کریکولم کا دیا ہے. ایکچولی پہلے تو بات، اور آپ نے پھر کنسیشنز بھی بہت کر دی ہیں. میں اس کا بھی جواب دوں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی سیریس اٹیمپٹ ہو رہا ہے. سر پہلے بھی ہوا تھا. نہیں، سارے پاکستان کے لیے نہیں ہوا. جب مشرف صاحب کے 2006 والا، وہ پرائیویٹ سکولز میں بھی نہیں ہوا، مدارس میں بھی نہیں ہوا. 2006 کا کریکولم بنا تھا، لیکن نہ وہ مدرسوں میں نافذ ہوا تھا، نہ ہی وہ پرائیویٹ سکولز میں نافذ ہوا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم سارے پاکستان میں نافذ کرنے چلے. تو اس کی وجہ سے یقیناً جب آپ ایک بہت بڑا کام کرنے چلتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ریئیکشن ایک خاص قسم کا ہے.
مقصد میں اگلے دن سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک طرف سے مولانا اپنا مولوی سراج الحق صاحب اٹیک کر رہے تھے, دوسری طرف جناب پرویز ہڈ بوائے اٹیک کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے بھی اٹیک آ رہا ہے, ان سے بھی اٹیک آ رہا ہے. لیکن دیکھیں اس میں دو تین مین جو ایشوز ہیں جو کہ لوگ اٹھا رہے ہیں, اس میں ایک تو ہے کہ جی اسلامی نصاب جو ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو تشویش ہے, اور اس میں جو اسلامی نصاب جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو ہمارا قانون کہتا ہے, یعنی اور ہونے بھی چاہیے کہ مثلا ہمارا 2017 میں ہماری حکومت آنے سے پہلے ایک ایکٹ پاس کیا پارلیمنٹ نے, اور اس کے علاوہ سارے صوبوں نے اس کو اڈاپٹ کیا سوائے سندھ کے, کہ جی قرآن ناظرہ پڑھایا جائے گا بچوں کو پہلے 5 سالوں میں. دیٹس پارٹ آف دی لا, اور ہم بالکل پڑھائیں گے اس کو. لیکن ہم نے باقی چیزوں کو بڑے کیئرفلی بیلنس آؤٹ کیا ہے کہ بچے پہ بہت زیادہ یہی تو تنقید ہے سر کہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے آپ نے. میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ اور اس حوالے سے بھی تنقید ہے کہ مطلب کہ ان کو پھر یہ بہت ساری چیزیں میمورائز کرنی پڑیں گی رادر دین انڈرسٹینڈنگ کہ اتنی قرآنی آیات ہیں, اتنی یہ چیزیں ہیں, تو وہ جو میموری کے اوپر بھی بہت یہ ہے کہ میتھڈ آف ٹیچنگ اس میں عرفت تھوڑا سا میرا خیال ہے لوگوں نے اس کو غور سے پڑھا نہیں, کہ کیونکہ کئی قسم کی باتیں کہیں گئیں جن کا تعلق نصاب سے تھا ہی نہیں. مثلا ایک چیز کہی گئی کہ جی خاص مدرسے کے بچوں کو کہیں گے جی آ کے ہر اسکول میں نوکری دی جی, مدرسے کے ٹیچرز ہوں گے پڑھانے کے. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو نصاب بنا رہے ہیں, ہم کوئی نوکریاں تو نہیں بانٹ رہے, اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ کر رہے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو ہم نے بڑا کلوزلی پرکھا ہے کہ کتنے پیریڈز ہوں گے اور کتنا بوجھ جو ہے وہ ہر بچے کے اوپر پڑے گا. اب میمورائزنگ کو ہم نے بہت کم کر دیا. مثلا ایک چیز تھی کہ جی مگر اسلامیات کے اندر ہے میمورائزنگ, ہم نے بہت کم کر دیا. جو اسلامیات یا جو بھی اس کو آپ بلائیں گے, جو نماز تو بچے کو آنی چاہیے نا, اور ہم نے پہلے آتی تو ہم سب کو بھی ہے نا سر, بٹ ہم نے اسکول میں تو نہیں سیکھی, ہم نے گھروں میں سیکھی. ہاں لیکن اگر اسکول میں سکھائی جائے نماز تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ضروری مگر کیوں ہے اسکول میں سیکھنا احادیث. دیکھیں پاکستان میں جو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمان جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کے بچوں کو اسلامیات پڑھائی جائے, اور اس لیے اس کو اسلامیات پڑھا رہے ہیں, اور پڑھانی چاہیے بھی, کیونکہ اس میں کوئی ایسی کوئی بات جب آپ کے ہوتے تھے نا کرسچن سکولز, کانوینٹ سکولز, تو وہ انٹل پاکستان کیم انٹو بینگ وہ کرسچینٹی پڑھاتے تھے, اور وہ جتنے وہ ان کے نہیں, لیکن کاؤنٹر بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے, ہم نے کرسچنز کے لیے یہ کیا ہے کہ وہ اپنا مذہب پڑھائیں گے, ہم نے ہندوؤں کے لیے اپنا کریکولم بنایا ہے. سو ہم نے ہر مذہب کے لیے یہ کیا. اگر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ یہ پریکٹیکلی جب امپلیمنٹ ہوگا ایک اسکول میں کتنے مائنورٹیز کے بچے ہوں گے. ہر اسکول ایڈمنسٹریشن ایونچولی یہی کرے گی کہ وہ 1 یا 2 بچے ہوں گے, ان کے لیے وہ استاد ہی نہیں رکھے گی, وہ پھر ان کو یہی پڑھانا پڑے گا. یہ آپ نے کبھی کنسیڈر کیا ہے؟ یہ نہیں پڑھانا پڑے گا, کیونکہ ان کا یو تھنک کہ وہ جتنے بچے ہوں گے ان کے لیے وہ استاد رکھیں گے, ان کو کرسچینٹی یا ہندوازم کہیں وہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے, اور ان کے لیے قاعدے کتابیں جو ہیں وہ الگ ہوں گی, اور وہ اس کے اندر ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس بحث کو ایسے سمجھیں آپ کہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے پاکستان کی, جس کی ریفلیکشن پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آتی ہے, جس کی ریفلیکشن آپ کو, کیونکہ اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ پارلیمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اگر نہیں سمجھتے تو اور بات ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو پارلیمنٹ جن چیزوں کو مینڈیٹ کرتی ہے وہ کرنا ہمارا فرض ہے, اور پارلیمنٹ یہ مینڈیٹ کرتی ہے کہ بچوں کو اسلامیات پڑھائی جائے گی. نہیں, اسلامیات سے تو پہلے بھی پڑھائی جا رہی تھی نا سر, مطلب کہ یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ پہلے نہیں پڑھائی گئی, یا یہ کوئی نیا قانون تو نہیں ہے. جب ہم بھی اسکول میں تھے تو پڑھائی جاتی تھی, اب بھی پڑھائی جاتی ہے, پر اب اس طرح کی یہ کہنا کہ اب نماز ان کو وہاں سکھائی جائے گی, آپ مائنورٹی کے بچوں کے لیے جتنا مرضی سلیبس بنا دیں, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, ان کے لیے کہاں ٹیچرز رکھے جائیں گے. دیکھیں مائنورٹیز کے لیے پریکٹیکلی ہمیشہ جو ایسی جو 2-3 مائنورٹی بچے ہوتے ہیں ان کے وہ اگنور ہو جاتے ہیں, اتنا خرچہ کون کرے گا. دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر
جو مکاتب فکر ہے ان سے کنسلٹ کیا جائے. صوبوں نے بالکل پارٹیسپیٹ کیا ہے, امپلیمنٹ صوبوں نے کرنا ہے, اور اس کے اندر سب نے متفقہ طور پہ, پہلے آپ کو پتہ کیا تھا پچھلے نصاب میں, کیونکہ ایک پرابلم یہ ہے نا کہ جو ہمارے اشرافیہ کے اسکول ہیں وہ پہلے تو سرکاری نصاب پڑھتے نہیں تھے, تو اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سرکاری نصاب میں ہے کیا. پہلے سرکاری نصاب میں یہ تھا کہ اسلامیات جنرل نالج کا حصہ تھی. جب وہ جنرل نالج کا حصہ تھی تو سارے بچے جو ہیں اس کو پڑھتے تھے, چاہے وہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو. اب ہم نے اسلامیات کو الگ کر دیا, ایک سبجیکٹ الگ بنا دیا ہے. اسی طرح تاکہ سر ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, لیکن ایک ہی بحث شروع ہوگی نا, اس میں بہت باتیں کرنے والی ہیں. نہیں بالکل, لیکن اس میں میں ایک چیز اگر آپ اجازت ویری کوئکلی آپ بتائیں کہ اور اے لیول اسکولس کے اندر بھی جو جونیئر کلاسز ہیں ان کے اندر مدر ٹنگ میں انسٹرکشن ہوگی یا آپ آپشن دے رہے ہیں ان کو دوسرا کرنے کے؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے پہلے میرا اپنا یہ خیال تھا کہ انگلش کو تو ایز اے سبجیکٹ ایز اے لینگویج ہم پڑھا ہی رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ میتھ اور سائنس جو ہے اس کو انگلش میں پڑھائیں گے. پھر میں نے ہم نے ایک نیشنل کانفرنس کی جس میں سارے ایجوکیشنسٹ کو بلایا. تو ایجوکیشنسٹ نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں, پہلے 5 سالوں میں جو مین زبان ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے جو بچے کو سمجھ آئے, اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے, پھر ہر صوبہ جو زبان چاہے رکھ سکتا ہے. یہ ایک لیڈر کانسیپٹ ہے. لیڈر کانسیپٹ یہ ہے کہ انگلش کا جو بدتریج جس طرح آپ آگے جائیں گے انگلش کا اضافہ ہوتا جائے گا, اور ہائر کلاسز میں جا کے انگلش جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ مین لینگویج ہوگی. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ بچے کو پہلے 1-2-3 سالوں میں کوئی کانسیپٹ سمجھ آئے. اب ہن سے تو انگریزی میں لکھے جائیں گے. کین اے اسکول آپٹ آؤٹ اینڈ اسٹارٹ انگلش فرام ڈے 1 اگر کوئی اسکول یہ کرنا چاہے, یہ آپ آپشن دے رہے ہیں؟ اگر ان کی مدر ٹنگ انگلش ہے تو ضرور کر لیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک پہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور BRT کی, اور جو بسز کی ایک کے بعد دوسری بس کے اندر آگ لگی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے پشاور BRT کا. پچھلے مہینے تک جب تک افتتاح نہیں ہوا تھا پشاور BRT کا, تو تب تک یہ منصوبہ جو تھا خبروں میں اس لیے تھا کیونکہ تاخیر ہو رہی تھی, مکمل نہیں ہو رہا تھا. مکمل ہو گیا, بسیں چلنی شروع ہو گئیں, اور اب پھر خبروں کی زد میں ہے کہ ایک اور وجہ سے, اور وہ ہے جو بار بار لگ رہا ہے کہ بسوں کے اندر آگ لگ رہی ہے. 13 اگست سے لے کے 16 ستمبر تک پشاور BRT کی 3 بسوں کو دوران سفر آگ لگنے کی وجہ سے بس سروس کو عارضی طور پر معطل کیا گیا. اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو تمام 128 بسیں ہیں ان کا معائنہ کیا جائے گا, اور یہ معائنہ جو ہے یہ بسیں فراہم کرنے والی چینی کمپنی کرے گی, اور ان کی کلیئرنس کے بعد ہی BRT سروس کو بحال کیا جائے گا. اس کے علاوہ 2 BRT بسیں ایسی بھی ہیں جو تکنیکی خرابی کی باعث بند ہیں. اس سارے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمیر خان صاحب, یہ ترجمان ہے BRT اتھارٹی. ویلکم ٹو دا شو عمیر صاحب. جی عمیر صاحب بتائیے گا کہ کچھ اطلاعات تو یہ ہیں کہ اب تک 7 بسوں میں آگ لگ چکی ہے. وجہ کیا ہے یہ آگ لگنے کی؟ کیا کوئی انجن کے اندر مسئلہ ہے کہ ایک ہی وجہ سے آگ لگی ہے ہر انسیڈنٹ کے اندر, یا مختلف وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں بتا دوں چلوں کہ جی 2 بسوں کو آگ لگی تھی جس پر قابو بھی پا لیا گیا تھا, اور 2 بسوں میں معمولی چنگاری تھی جس کو بس میں موجود آلے کی مدد سے, جو فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کو بجھا لیا گیا تھا. میں آپ کو بتا چلوں کہ جو بس بنانے والی کمپنی ہے ان کی جو ماہرین ہیں ان کی سفارش پر اور عوام کے وسیع تر مفاد اور ان کی حفاظت کو پیش نظر یہ بس سروس کو عارضی طور پر معطل کیا گیا, جس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو 1 یا 2 دفعہ رپیٹ ہوئے ہیں انسیڈنٹ سے دوبارہ رپیٹ نہ ہو, اور ان کا اثر و جائزہ لیا جائے. تمام بسوں کا اضافی جو ان کے ماہرین ہیں وہ بھی پشاور پہنچ چکے ہیں تاکہ جو تحقیقات کا عمل ہے اس کو تھوڑا تیز کر دیں تاکہ ہم سروس کو جلد از جلد بحال کر سکیں. کیونکہ ہماری پرائرٹیز 2 ہیں, ایک تو مسافروں کی سیفٹی ہے جی فرسٹلی, سیکنڈلی ہم اس سسٹم کو سروس کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے تگدو کر رہے ہیں. ابھی بھی میں نے شیئر بھی کی ہیں کافی چیزیں کہ میں خود ابھی ورک شاپ سے ہی آ رہا ہوں, وہاں پہ بھی ہمارے جو چائنیز ہیں اور جو ہمارے لوکل انجینئرز ہیں, جو ہمارے انتظامیہ ہیں, افسران ہیں, وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں اسی سسٹم کو ریزیوم کرنے کے لیے تاکہ جلد سے جلد اس کو بحال کیا جا سکے.
جتنے واقعات ہوئے ہیں اس میں کیا معلوم ہوا ہے کہ کہاں آگ لگی ہے؟ کیا مطلب کہ جیسے ایک ہی جگہ پہ انجن کے اندر ہر دفعہ آگ لگ رہی ہے، مختلف وجوہات ہیں. واٹ ہیو یو ڈسکورڈ سو فار؟ was reported initially the batteries got fire firstly, اور secondly اس کا بیک کمپارٹمنٹ ہے تو there multiple there actually two elements جس کو ہم بڑا thoroughly چیک کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹریز پہ لگی تھی، دوسری دفعہ secondly اس کے بیک کمپارٹمنٹ پہ لگی تھی. So this is not just one element. بیک کمپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے سر؟ وہاں کیسی کیا چیز ہے جس کو آگ لگ گئی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں پہ انجن بھی ہے، وہاں پہ کنٹرولرز بھی ہیں، وہاں پہ اور وائرنگز بھی ہیں. So in order to rectify and identify the root cause تاکہ اس کو اثر نہ اس کو اور پرماننٹلی اس کا حل کر لیا جائے، تو اس لیے سب کچھ فار دا ٹائم بینگ میں بتا رہا ہوں ٹیمپریریلی اس کو ہم نے ہولڈ کیا، سسپینڈ کیا اس آپریشن کو، تاکہ دوبارہ انسیڈنٹ دوبارہ پیش نہ آئے اور نہ ہی کسی قسم کا کسی کو نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ ہمارے لیے سیفٹی آف پیسنجرز از فرسٹ پرائیورٹی. صحیح. تو سر جو کمپنی ہے جس سے آپ نے یہ بسیں خریدے ہیں، کیا ان کا کوئی ایسا اوپینین ہے کہ انیشلی کیا ہوا، یا کہیں خدشہ یہ ہے کہ جو بسیں آئی ہیں ان میں سے اوریجنلی ہی یا وہ جس طرح پہنچی تھی ان کے اندر کوئی مسئلے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ بسز بیچ میں آتی ہیں، بیچ وائز آتی ہیں، مرحلہ وار آتی ہیں. اور جو بس بنانے والی کمپنی ہے ان کی انٹینشن اس قدر کمیٹڈ ہے کہ دے کیم ڈاؤن ٹو پاکستان، پشاور پہنچ چکے ہیں، ان کی مطلب اضافی ٹیم بھی آ چکی ہے. تو دے آر کمیٹڈ انف کہ وہ ان بسز کو تھورولی چیک کر رہے ہیں. اور یہ مطلب جسٹ فار دا فرسٹ ٹائم اس طرح کیس رپورٹ ہوا ہے کہ آگ لگی اور بیٹری کو بھی لگی اور بیک کمپارٹمنٹ کو بھی لگی ہے. تو وہ خود بھی اس چیز کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، کہ ان کا بھی نام اس میں ہے، تاکہ وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی چیز کا کسی بھی قسم کو خرابی پیدا ہو. کیا یہ جو ساری بسیں تھیں جن کو آگ لگی، یہ ایک بیچ کی بسیں تھیں یا مختلف بیچز میں آئی ہیں؟ نہیں جی، ایک ہی بیچ کی بسز ہیں. اور اس کو جو ہم بارہا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایکچوئل آئیڈینٹیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیٹری میں لگی ہے تو اس کی روٹ کاز کیا ہے، بیک کمپارٹمنٹ میں لگی تو اس کی روٹ کاز کیا ہے، کیا یہ دونوں آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے لگی ہے، یا کوئی اور ایکسٹرنل فیکٹر ہے، کوئی تھرڈ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ایکچوئل ریزن کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ ایکچوئل اس میں کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے آگ لگی ہے، جو پرابلم ہو رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو ریکٹیفائی بھی کر لیں گے اور آپ سے دیکھیں گے سروس بھی ریزیوم ہو چکی ہوگی. اور سر جب یہ تو اب آبویسلی انوگریٹ ہو گئی ہے، پیسنجر سفر کر رہے ہیں، بٹ جب آپ لوگ ٹیسٹ بھی کر رہے ہوں گے اور ٹیسٹ سروسز بھی ہوئی تھی، تب کبھی کوئی ایسا تجربہ ہوا یا آپ کو کوئی خدشہ ہوا کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بسوں کے اندر؟ دیکھیے جی، اٹ واز این انفارچونیٹ اینڈ انفارسین انسیڈنٹ. میں آپ کو فیصلے بتا دوں، کیونکہ یہ ہمیشہ جو بھی اس طرح کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ پہلے پائلٹ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو انیشیل ٹیسٹنگ کہتے ہیں بفور لانچنگ. وہ بالکل ہوئی تھی اور بالکل کیپیسٹی کے مطابق، لوڈ کے مطابق اس کی ٹیسٹنگ بھی کی گئی. تو میں وہی بتا رہا ہوں، دس از این انفارچونیٹ اینڈ انفارسین انسیڈنٹ ہوا جس کے اوپر وی آر آل ٹوگیدر، ڈپارٹمنٹ از ٹوگیدر، بس مینوفیکچرنگ کمپنی از اسٹینڈنگ، وی آر آل آن دا سیم پیج، بٹ وی آر پرسوئنگ اٹ ویری ویری تھورولی اور ویگرسلی ایز ویل، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی لوپ ہول نہ رہے فیوچر میں بھی، اور تاکہ جو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ 16 گھنٹے چلتا ہے. کتنا بالکل صحیح سر، کتنا آپ کے خیال میں وقت لگے گا اس سارے ایگزامینیشن کے لیے جب تک یہ معطل رہے گی بس سروس؟ جی میڈم، میں آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی بھی ورک شاپ سے ہی آ رہا ہوں، ابھی بھی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں. تو اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کہ ہم نے ایک ایک بس کو تھورولی چیک کر کے کلیئر کر کے پھر اس کے بعد سروس کو ریزیوم کرنا ہے. ہم رسک نہیں لے سکتے، وی کی ناٹ ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ، اور لوگوں کی جانوں سے کھیلنا مقصد نہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا مقصد ہے. 16 گھنٹے یہ سروس آپریشن رہتی ہے دن میں، جب یہ ریزیوم ہوگی اس سے پہلے بھی. تو ہمارا مقصد یہ کہ جو 16 گھنٹے وہ 16 کے 16 گھنٹے ایسے ہوں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن فیل ہو رات دن کہ ان کو کوئی زحمت ہو. بہت بہت شکریہ سر، ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سندھ کی اور جو وہاں اندرون سندھ فلڈز کی صورتحال ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے اندرون سندھ کا جو اب تک سیلابی پانی کے زد میں ہے.
सिंध के अंदर जो हालिया बारिशें हुई उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो जनूबी अजला है वो खास तौर पर मुतासिर हुए, जिनके अंदर उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब के बायस इन अजला के अंदर हजारों अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है और कई रोज गुजरने के बाद भी वो अभी तक खुले आसमान तले रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां अभी तक पानी का निकास जो है वो मुमकिन नहीं हो पाया। सूबाई हुकूमत के मुताबिक इन अजला के जो 80% कच्चे मकानात हैं वो हालिया बारिश और सैलाब के बायस गिर चुके हैं और सिर्फ उमरकोट के अंदर 6 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वो इस वक्त बेघर हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुर्बान बलोच साहब, ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और दादू के अंदर मौजूद हैं। वेलकम टू द शो कुर्बान साहब, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? हमें बताएं कि अंदरूनी सिंध के अंदर सैलाब से जो इलाके मुतासिर थे उनमें से कितनों में अभी तक पानी खड़ा हुआ है? जी, सिंध में ये बारिशों की वजह से जो सैलाब आया है वो बहुत सारा हिस्सा सिंध का, आप ऐसे कह सकती हैं कि 50% सिंध इससे मुतासर हुआ है, शदीद मुतासर हुआ है। उसमें 2 हिस्से हैं जो शदीद मुतासर हैं। एक तो जैसे आप हमारी कौमी मीडिया मेंशन करती रही है, जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, कराची और बाकी एरियाज की जो सिंध के देहात और रूरल एरियाज मुतासर हुए, वो शायद बदकिस्मती से हमारे नेशनल मीडिया के रेडार पे नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है। मैं आजकल सिंध आया हूँ और मैं भी इस्लामाबाद बेस्ड हूँ और वहाँ इस्लामाबाद बैठ के मुझे भी यही लगता है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं 10-15 दिनों से सिंध में हूँ। सिंध के 2 हिस्से बहुत मुतासर हुए हैं, एक साउथ और मशरक, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, ठट्टा, ये इलाके मुतासर हुए हैं। और दूसरा हिस्सा जो मुतासर हुआ है बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, वो सिंध का मगरबी जो बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ हिस्सा है, जिसको हम काचोब कहते हैं, ये दादू तहसील डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, ये कंबर शहदादपुर से लेके थानोपुला खान तक। अब हुआ ये है कि ये अपर वाला एरिया तो बारिशें आई, गांव मस्मार हुए, लोगों की नुकसानात हुए, अब वहाँ पानी मौजूद नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ अभी तक कोई रिलीफ का काम या रिहेबिलिटेशन का काम शुरू नहीं हो सका। लोगों के घर गिरे हैं, लोगों के गांव गिरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया है, रोड, रास्ते, आपके आने जाने के जो वसाइल थे। तो सर ये क्यों नहीं अभी तक रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हुआ वहाँ? ये कौन बता सकता है? ये तो अभी तो ये कहा जाता है कि हमने 20 डिस्ट्रिक्ट सिंध के आफजदा करार दिए हैं, अब सर्वे होगा, उसके बाद बहाली होगी। लेकिन दूसरी बात जो मैं खतरनाक बात बता रहा हूँ, जो लोगों के लिए मुश्किल तरीन बात है, वो साउथ और मगरब वाला, मशरक वाला हिस्सा है, बदीन, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास वाला इलाका, जहाँ सैलाब की वजह से तबाही है, लेकिन वहाँ आरबीओडी की वजह से भी तबाही हुई है, जो जिसका मकसद बनाने का ये था कि बारिशों का और सेम थोर का जो पानी होगा उसको समंदर में एस्केप किया जाएगा, लेकिन अब वो नहीं हो रहा और उसकी वजह से बहुत सारे इलाके वहाँ जेरे आब हैं और लोग रोड रस्तों पे वहाँ पनाह लेके बैठे हैं, झुग्गियों में और कच्चे जो वो झुपड़ियां हैं उसमें उन्होंने बना लिए बैठे हैं। तो वहाँ मच्छर और की वजह से बहुत मुश्किलात हैं और पीने का पानी वहाँ नायाब है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं और उसका शदीद तो कुर्बान साहब फिर वही सवाल पूछूंगी कि आप क्या ये कह रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में इस वक्त कोई रिहेबिलिटेशन का काम नहीं हो रहा? हुकूमती सतह पे, रियासती इदारे, कोई फेडरल गवर्नमेंट के कोई कहीं नजर नहीं आ रहा ऑन द ग्राउंड? मैं जिन इलाकों में गया हूँ वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, कुछ कहीं पे उसको कच्ची मिट्टी से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। शुरू में लोगों को कुछ आटा, कुछ थोड़ी दाल चावल, बोसीदा किस्म के, आलूदा किस्म के, कोई 1500-1600 की, कोई वेटेज के या प्राइस के, वो दे दिए गए हैं। बाकी घरों की बहाली के हवाले से अगर आप बात करेंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। घरों की बहाली, गाँव की बहाली या इंफ्रास्ट्रक्चर
की इस तरह की बहाली कि लोगों का आना जाना आसान हो, इस तरह का काम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।